बाहरी सुरखरूसी जोड़े में ऊपर से नीचे तक दुल्हन बनी, बेइंतहा हसीन लगती। वो बिना किसी खुशी के अपना सारा सामान बैग में रखती जा रही थी। जब दरवाज़ा खुलने पर फिर बंद होने की आवाज़ पर उसका दम खुश्क हो गया। वो पीठ घुमाए जैसी थी वैसी ही सुन खड़ी रही। दिल जोरों से धड़कने लगा। ओह, तो जाने की तैयारी हो रही है, ये जानते हुए भी कि कुछ देर पहले ही आप रुखसत होकर इस घर में आई हैं और आज हमारी शादी की पहली रात है और आप में कि अपना सामान पैक कर रही हैं। जानती हो ना, इस दिन के लिए, तुम्हारी कुर्बत के लिए मैंने कितनी शिद्दत से इंतज़ार किया है। दामल की सख्त हैरान आवाज़ सुनकर वो फौरन करंट खाकर पलटी। टांगों की जान गोया निकल गई थी। सामने वो लश-पश तैयार खड़ा था। आज उसने सिल्की बालों को जेल से सेट करके पीछे किया था, मगर मीराल को इस वजीह खूबसूरत इंसान में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता दामल के यहाँ आ जाने से उसे अब अपने प्लान के अधूरे रह जाने का दुख ज़रूर था। करीब मत आइएगा मेरे, मैं अब मज़ीद ड्रामा नहीं कर सकती। बहुत कर ली आपने अपनी मनमानी, लेकिन अब और नहीं। इतना बोलती वो बैग बंद करे जाने को आगे बढ़ी ही थी जब दामल ने एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं मीराल, दामल शाह, अब नहीं। अब मेरा तमाशा बनाएंगी और मैं खड़ा देखता रहूँगा? बिल्कुल नहीं। आप मुझे हिजर के झरनों में छोड़कर अब कहीं नहीं जा सकती। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत का जो आपने तमाशा लगाना था लगा लिया। मुझसे जान मांग लेती, मैं आप पर वार देता, मगर मुझसे आज़ादी की खातिर जो हरकतें आप कर चुकी हैं ना, इसका खमियाजा अब आपको सारी ज़िंदगी मेरी क़ैद मोहब्बत में रहकर भुगतना होगा। जो आग मेरे दिल में आपने भड़काई है ना, उस आग में आपका जलना तो वाजिब है। अपने बेहद नज़दीक खड़े उसके कांच से सराफे को आंखों से होंठों तक गहरी नज़रों से देखता वो हल्की सरगोशी में बोला, कितनी हसरत थी इन लबों का जाम पीने की। निकाह के बाद से उसके दिल में इन लबों का जाम पीने की तशनगी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी कि वो जी भर कर इन लबों को चूम कर पूरी तरह इनमें बहक जाना चाहता था। नज़रें उसके लबों से फिसलती गर्दन से होती धड़कनों के मकाम तक आन ठहरी थी। इन धड़कनों के धड़कने से ही तो दामल शाह के दिल की धड़कन को तक़वियत मिली थी। वो अपनी और उसकी धड़कनों को बस अब एक करना चाहता था, जो उससे जुदा होना चाहती थी। वो मज़ीद उसे अपना ज़ब्त आज़माने का मुतमन्नी नहीं था, लेकिन मीराल उसकी वालिहाना नज़रों की तपिश से घबराती उसकी बाहों में झटपटाई। उसकी ज़रा सी क़ुर्बत पर वो पसीने से शराबूर हो गई। छोड़े मुझे दामल, जाने दें, मुझे नहीं करनी। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। क्यों नहीं समझते कि मैं आपके काबिल नहीं रही? क्यों ज़िद करते हैं खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें? बेबसी से कहती वो रो दी। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन मेरी दस्तरस में आने के बाद आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी काबिल हैं। मैं आपकी ज़ात में इस हद तक मुल्हिक हो जाऊंगा कि आप चाहकर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकेंगी। दामल के भारी हाथों को अपने पेट के गिर्द लपेटते पाकर मीराल का सांस सीने में उलझा था, जबकि दामल ने खींचते उसे खुद से नज़दीक तर करते उसकी पुश्त को सीने से लगाया और आहिस्तगी से उसके वजूद पर टिके उस भारी दुपट्टे को सरकाते उसे खुद में समेटने पर मजबूर कर गया। मीराल ने गहरा सांस भरते उसे खुद से दूर करना चाहा था, मगर मुकाबिल उसकी कोशिश को नाकाम करते उसके कान में चमकते आवेज़े पर लब रखते मीराल की धड़कनों को मुंतशिर करके दामल ने झटके से उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरा, जो बुरी तरह से लरसती ज़मीं बोस होने को थी। नहीं नहीं, प्लीज़। खुद पर झुकते उसके कुशादा सीने को देख मीराल ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा तो दामल ने झुकते उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लेते जैसे दीवानों की तरह चूमने लगा।
میرال نے ڈرتے اس کے کاندھے کو بری طرح سے دبوچا تو دامل نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑتے جھکتے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے اس کے نازک وجود کے گرد اپنا مضبوط بھاری ہاتھ لے جاتے اسے سینے سے لگایا، اس کے چہرے پہ اپنی محبت کی بارش کرتے، ہونٹ اس کے ماتھے پہ سجے مانگ ٹیکے پہ رکھتے، اسے آہستگی سے الگ کرتے نیچے چھوڑا اور پھر ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتے اس کے کانوں سے آویزیں نکالتے وہی عمل وہاں دہرایا۔ ان سب میں وہ بری طرح سے اس کی قربت اور اس کے شدت بھرے لمس پر گھبرائی سی سانس روکے اس کے سینے سے لگی پڑتی رہی۔ دامل کے دہکتے ہونٹ اپنے ناک میں چمکتے موتی پہ پاتے میرال نے تڑپتے ہوئے چیخ کر کہا، چھوڑے مجھے، نہیں مانتی میں اس رشتے کو جسے زبردستی جوڑا جائے۔ اسے خود سے دور دھکیلتی وہ اپنے ہونٹوں پر دیے اس کے لمس کو مٹانے لگی۔ دامل کا خون کھول اٹھا، اسے میرال کو زور سے کھینچتی ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر ستم ڈھاتا دھمکی آمیز لہجے میں بولا، خبردار جو اگلی دفعہ میرا دیا لمس اپنے وجود سے مٹانے کی کوشش کی تو تمہارے جسم کے ایک ایک حصے پر ایسے ایسے لمس چھوڑوں گا کہ خود سے دیکھنے پر بھی نظریں چراؤ گی۔ غصے سے اسے بستر پر دھکا دیتا وہ گہری سانس لیے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ میرال بستر پر لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سب سے پیارا دوست جو ہر پل اس کی طاقت بنا، اس کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر کھڑا رہتا تھا، وہ اتنا سخت اور بے باک کیسے ہو گیا۔ دامل آپ سمجھتے کیوں نہیں، میں اب پہلے والی میرال نہیں رہی۔ اس رات کے حادثے کے بعد سے میں نے جو پل پل اذیت جھیلی، وہ بے اعتباری اور بے حسی کو سہا، وہ صرف میں جانتی ہوں۔ وقت کی بے رحمی نے کیسے میری روح کو گھاؤ لگائے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں۔ آپ کی کوئی تسلی، کوئی حوصلہ بھرا لفظ میرے زخموں کو مندمل نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، میں آپ کو کوئی سکون، کوئی خوشی نہیں دے سکتی، اس نے ہذیانی کیفیت میں کہا۔ اس کی بات کو سمجھ کر دامل تڑپ سا گیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اسے کاندھے سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے خود سے نرمی سے لگایا۔ دنیا جو بھی کہے، مجھے اپنی میرال، اپنی محبت پر یقین ہے۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح میرے لیے ابر سے گرتی بوند کی طرح پاکیزہ ہے، شفاف، بے داغ۔ میں جانتا ہوں جو ہوا وہ بہت دردناک تھا، لیکن ایک حادثے کو لے کر تم اپنے ساتھ میری زندگی بھی برباد نہیں کر سکتی۔ تم میری محبت ہو، جینے کی وجہ ہو۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم ہی میرا سکون بھی ہو اور میرا قرار بھی۔ میرال، تم یقین کیوں نہیں کرتی میری محبت کا، جو تم سے بے لوث میرا دل کرتا ہے۔ اس کے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹتے وہ استحقاق سے اور محبت سے لبریز آواز میں بولا، چلے جائیں، خدا کے لیے میری حالت پر رحم کھائیں، نہیں چاہیے مجھے آپ کی ہمدردی، آپ کا ساتھ۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامے بمشکل بولی، کچھ دونوں کی مسلسل ذہنی اذیت کے باعث اور کچھ نہ کھانے کی وجہ سے وہ سخت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ میں اب کہیں نہیں جانے والا، ساری زندگی اب تمہارے پاس، تمہاری باہوں میں موم کی طرح پگھلتا ہوا میں خود کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کی حالت کو دیکھتا وہ بے انتہا اسے اپنا قریب تر کر گیا۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ اور بہکے انداز کو دیکھ وہ اپنی ہوش گنواتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ دامل کے چہرے پر تشویش پھیل گئی تھی۔ اس کے نازک مومی وجود کو باہوں میں بھرے بیڈ کی طرف بڑھا اور آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے کومل وجود کو اپنی دسترس میں دیکھ سرکش جذبوں میں ایک تلاطم سا برپا ہوا۔ دل ہمک ہمک کر اسے باہوں میں لینے کو مچلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی، وہ سیدھا اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ توفیق شاہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے محنت، لگن اور ایمانداری کے ساتھ
کامیابی کو خود پر حلال کیا تھا۔ شہر کے متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کی اپنی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ چند ہوٹلز بھی تھے۔ شگفتہ جیسی نفیس طبیعت کے مالک شریک حیات اور ایک ہی اکلوتا بیٹا دامل شاہ۔ توفیق شاہ کی ایک بہن بھی تھی، منال شاہ، جن کی شادی رحمان ملک سے ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ وقت بعد جب دامل 5 سال کا ہوا تو منال شاہ کو اللہ نے چاند سی بیٹی سے نوازا، میرال، جو بہت ہی پیاری اور معصوم سی تھی۔ دامل کو تو جیسے کھلونا مل گیا۔ ہر دوسرے دن وہ توفیق شاہ سے ضد کرتے، میرال سے ملنے، ان کے ساتھ کھیلنے ملک ہاؤس چلا جاتا۔ دونوں بچوں میں بہت پیار اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وقت خاموش اپنی رفتار سے گزرنے لگا اور اس کے ساتھ دامل اور میرال ایک دوسرے کے بہت نزدیک آتے چلے گئے، جس کا احساس میرال کو تو نہیں البتہ دامل کو ضرور ہو گیا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ میرال ہر چھوٹی بات، خوشی ہو یا غم، اس سے شیئر کرتی۔ اس کا اکلوتا پیارا دوست تھا جس کے ناز و اندام باخوشی اٹھاتا تھا۔ ہر طرف جیسے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں جب ایک دن بہت خاموشی سے دامل نے اپنے جذبات کا اظہار اپنے بابا سے کیا۔ توفیق صاحب تو جیسے دل میں یہ خواہش پہلے ہی دبائے بیٹھے تھے، فوراً سے بہن کے گھر چل پڑے۔ میرال انہیں بچپن سے عزیز تھی اور انہیں اور کیا چاہیے تھا، وہ ان کے گھر دامل کی دلہن بن کر آ جائے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے میرال اپنے دامل کے لیے چاہیے، توفیق شاہ رحمان ملک سے بولے تو سب کے چہرے مسکرا دیے۔ ارے اتنی بھی کیا چلتی ہے، ابھی دونوں بچے ہی تو ہیں، تھوڑا وقت گزرنے تو پھر بات کریں گے اس موضوع پہ۔ دامل بھی پڑھ رہا ہے جبکہ میرال صرف 18 سال کی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے دونوں کی۔ شادی بیاہ کی باتیں ہو جائیں گی جب دونوں قابل ہوں گے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ دامل رحمان ملک دامل کے اداس چہرے کو دیکھ شرارت سے بولے۔ اس کے دل کی حال سے وہ بھی انجان ہی تھے۔ دامل خاموشی سے سر جھکا گیا۔ تیری ایسی کی تیسی، اس سے کیا پوچھتا ہے، مجھ سے بات کر، تو ہاں بول یا نہیں، میں جانتا ہوں اپنی بیٹی کی خوشی۔ میرال اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہے اور بس وہ میرے دامل کو ہی دلہن بنے گی۔ توفیق شاہ سینے چڑھاتے لڑاکا انداز میں بولے تو سب کھل کھلا کر ہنسی۔ میرال تو شرما کر کچن میں چلی آئی۔ تبھی دامل نے سکون بھرا سانس لیا اور پھر ایسی ایک خوبصورت شام سب بڑوں کی موجودگی میں میرال کا نکاح دامل شاہ سے ہو گیا۔ یہ صرف ابھی کے لیے ان دونوں کو ایک بندھن میں باندھنے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا تھا۔ رخصتی ان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد رکھی گئی تھی۔ میرال رحمان ملک کی آنکھ کا تارا تھی اور توفیق شاہ کا غرور تو دامل شاہ کی محبت تھی۔ جہاں یہ رشتہ دونوں فیملیز کو اور قریب لے آیا تھا تو وہیں دامل کی محبت میرال سے مزید بڑھنے لگی تھی۔ اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، جس پر گھبراتے ہوئے میرال اب اس سے چھپنے لگی تھی۔ وہ معصوم دل ہی دل میں اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن اس کا سامنا ہونے پر میرال کی جان نکل جاتی۔ سب خوش تھے، دونوں گھرانوں میں جیسے خوشیوں نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ تبھی وہ منحوس دن آ گیا جب رحمان ملک منال اور میرال کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑتے چلے گئے۔ ایک دم زندگی نے پلٹا کھایا اور ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ میرال کو بہت مشکل سے دامل نے سنبھالا۔ وہ ہر پل اس کے ساتھ رہتا، اپنی محبت سے اسے حوصلہ دیتا، اس کی ہمت بڑھاتا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح آخرکار مینال اور میرال نے خود کو سنبھال ہی لیا، لیکن دن بدن شگفتہ بیگم کے مزاج میں یہ سب دیکھ کر روکھا پن آنے لگا، جس کا اظہار بلا تکلف انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے کر دیا۔ جب سے رحمان بھائی اس دنیا سے گئے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا، بزنس قرضوں میں ڈوب گیا، ان دونوں ماں بیٹی کے پاس اب رہا ہی کیا ہے دینے کو۔ وہ نحوت سے منہ چڑھاتی بولی، جس پر توفیق شاہ حیران رہ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اور یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اتنا تو احساس کرو، وہ بچی تمہارے بیٹے کی محبت ہے، اس کی خوشی ہے۔ اولاد کی خوشی سے بڑھ کر ماں کے لیے کچھ نہیں ہوتا شگفتہ بیگم۔ افسوس سے کہتے وہ اٹھ کر تو چلے گئے۔ دیکھ لیا انجام، میں کہتی تھی مت کرو ملک خاندان میں اپنے دامل جیسے ہیرے کا رشتہ، اب دیکھ لو
ایک پوٹی کوڑی نہیں ملے گی ان کے پاس دینے کو تمہاری میری ماہی جیسی پیاری بیٹی کبھی نظر ہی نہیں آئی شگفتہ۔ شازیہ جو ان کی بڑی بہن تھی، دونوں میاں بیوی کے بیچ ہوئی گفتگو سن کر وہاں آتی بولی، کیا کہوں آپا، دامل تو اس کے عشق میں گرفتار ہے، اوپر سے توفیق صاحب کی آنکھوں پر بہن اور بھانجی کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، میری سنتا ہی کون ہے، ورنہ اپنی ماہی کو میں نے کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ شگفتہ بیگم جلدی سے بہن کو صفائی دیتی بولی تو ماہی مسکرا دی، خیر اب بھی وقت ہے، اس میرال سے پیچھا چھڑاؤ، دامل کا اور میری ماہی کو اپنے گھر کی دلہن بناؤ۔ شازیہ مکاری سے بولی، لیکن آپا ایسا کیسے ممکن ہے؟ دامل میرال سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا، وہ بہت محبت کرتا ہے اس سے۔ شگفتہ بیگم ہاتھ مسلتی پریشانی سے بولی تو شازیہ شیطانی مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ کر مسکرا دی، بس تم دیکھتی جاؤ، ایسا کھیل کھیلوں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ان کی زہر میں ڈوبی آواز سن کر شگفتہ بس انہیں دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ کتنی دیر وہ روتی رہی، جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہونے پر وہ آہستہ سے دروازہ کھول گئی، تبھی کسی نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس اچانک افتاد پر اس کی بے تاب دھڑکنوں کے مسکن سامنے والے کے مضبوط سینے سے ٹکرائے تو ایک طوفان سا جذبوں میں اٹھا۔ گھبرا کر ابھی وہ دور ہوتی جب سامنے والے کے بے باک ہاتھ اسے دور ہونے سے روکنے کے لیے خود سے بھیج گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں دامل؟ 1000 بار منع کیا، ایسے بے شرم حرکتیں مت کیا کریں، امی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ اپنے رخساروں پر پھیلتی اس شخص کی پرمسرت حدت سانسوں کا لمس محسوس کرتی، وہ مضبوط اعصاب والی لڑکی بھی اس کی قربت کو لپکنے لگتی تھی۔ محبت کا علم تو نہیں تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر سانس ضرور لینے لگی تھی۔ تم سے دور رہنا میرے لیے کتنا اذیت ناک ہے میرو، یہ میرا رب جانتا ہے، مجھے اپنی عادت ڈال کر دور جانے کو کہتی ہو؟ میں ہر پل تمہیں اپنے آس پاس ڈھونڈتا ہوں، ایک بار میری دسترس میں آ گئی نا تو یاد رکھنا، راہ فرار کی اجازت تو ہرگز نہیں دوں گا۔ ابھی آپ کو اجازت ہے میرا صبر آزمائیں، یہ مت بھولیے گا، آپ پر، آپ کی روح پر اور آپ کے دل پر اور آپ کی سانسوں پر اب صرف دامل شاہ کا حق ہے۔ آہستہ سے اس کی گردن پر جھکتا اپنی ناک سہلائے وہ مخمور بھری سرگوشی میں بولا۔ میرا حال اس کی آگ بھری قربت میں پگھلنے لگی، اس کی دھڑکنوں کا شور وہ بخوبی سن رہا تھا جب دامل عقیدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑتا چلا گیا۔ وہ کتنے ہی پل اس کی قربت میں مہکتی کھڑی رہی۔ یہ کیسی دل لگی تھی، کیسی جان لیوا محبت تھی جو میرال کی رگوں میں دامل کے لیے دوڑنے لگی تھی۔ تھک کر بستر پر گرتی وہ آنکھیں موند گئی تو چھم سے اس کا مسکراتا چہرہ بند پلکوں کے پیچھے لہرا گیا، وہیں دامل کے لب مسکرا اٹھے۔ آج اسے معمول کے مطابق کالج سے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے تیز قدم اٹھاتی ابھی بس اسٹاپ کی طرف بڑھی ہی تھی جب ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے بے حد نزدیک آتی رکی، جس میں 2 نقاب پوش لڑکے اترتے اس کے منہ پر رومال رکھ گئے۔ میرال ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی ایک طرف گرتی کہ ان دونوں نے بہت احتیاط سے اسے گاڑی میں ڈالتے آگے بڑھ گئے۔ دن سے اب رات ہونے کو آئی تو منال شاہ پریشان ہوتی، دامل کو فون کر بیٹھی کہ کہیں وہ اس کے ساتھ تو نہیں پپو، میری تو میرو سے آج بات ہی نہیں ہوئی، کیا میرو ابھی تک گھر نہیں آئی؟ دامل کا اتنا کہنا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ پریشان نہیں ہو پپو، میں ابھی آتا ہوں۔ اب تو دامل کی خود کی جان بھی نکلنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں توفیق شاہ اور شگفتہ بیگم بھی دامل کے ساتھ ملک ہاؤس پہنچ گئے۔ ہو سکتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ نہ ہو، بچی کی نہ کسی سے کوئی دشمنی تھی نہ دوستی، پھر اغوا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، اسی لیے ہم پولیس کو رپورٹ کرنے کے بجائے پہلے خود دیکھ آتے ہیں۔ توفیق شاہ سمجھداری سے کام لیتے مینال کو حوصلہ دیتے بولے، پھر دامل کے ساتھ نکل گئے۔ انہوں نے ہر ہاسپٹل ہر جگہ معلوم کر لیا، لیکن میرال کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔
پوری رات ہر فرد نے آنکھوں میں کاٹی۔ منال کا جہاں رو رو کر برا حال تھا، وہیں دامل کے سینے میں ایک آگ جل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی میرو کو کیسے بھی ڈھونڈ نکالے۔ کیا کیا وہمات، کیسے کیسے خدشات تھے جو سب کا دل ہلا دے رہے تھے۔ اب تو سب کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ اغوا کا کیس ہے جو شاید تاوان کے لیے کیا گیا ہے۔ توفیق شاہ اور دامل کا پورا دھیان فون کی طرف تھا۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ منال سجدے میں گری، بس یہی رب سے التجا کر رہی تھی۔ آج رات دیکھ لیتے ہیں، دامل شاید کوئی صورت نکل آئے، نہیں تو کل پولیس کے پاس چلتے ہیں رپورٹ درج کروانے۔ توفیق صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تو دامل کی مٹھیاں سبز سے بھیج گئی۔ اب تو ہلکی ہلکی روشنی بھی نکل آئی تھی۔ پچھلی رات ایک پل کو بھی کسی نے سکون کا سانس تک نہیں لیا تھا۔ سب کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ابھی دامل اٹھ کر اپنے دوست ASP کو فون کرتا جب دروازے پر بیل ہوئی۔ توفیق اور ان کے پیچھے دامل بھاگ کر دروازے تک جاتے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہی میرال کو کھڑا دیکھ وہ چیخ پڑے۔ اس سے پہلے میرال کا وجود بے جان ہوتا، زمیں بوس ہوتا، دامل نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط پناہوں میں بھر لیا۔ کتنے ہی خاموش آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹے اس کے ملائم بالوں میں جذب ہو گئے۔ وہ شدت سے اسے اپنے سینے سے لگائے کمرے میں لاتا بیڈ پر لٹا گیا۔ منال تو وہیں شکر کرتی اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑی۔ 3 گھنٹے بعد جا کر کہیں اسے ہوش آیا تو منال نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ منال اس کے پاس بیٹھی کچھ پڑھ کر اس پر دم کیے جا رہی تھی۔ منال، کیسی ہو میری بچی؟ کہاں چلی گئی تھی؟ توفیق صاحب اس کے ماتھے کو چومتے پوچھ رہے تھے۔ منال سب کو دیکھ کر رو پڑی۔ رو کیوں رہی ہو میری بچی؟ منال نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر دامل کے دل کو کچھ ہوا، اور پھر توفیق صاحب کے پوچھنے پر اس نے ساری بات انہیں بتائی۔ حیرت سی حیرت تھی۔ کسی نے دیدہ دلیری سے میرال کو اغوا کیا، اسے ایک شام اور پوری رات بنا کوئی نقصان پہنچائے، بنا کسی تاوان کے اپنے پاس رکھتے صبح ہی دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسا کون دشمن تھا جس نے بنا کسی غرض کے میرال کو اغوا کیا، یا پھر وہ غلطی سے اسے اٹھا کر لے گئے تھے؟ احساس ہونے پر وہ اسے صحیح سلامت چھوڑ گئے۔ توفیق صاحب گھر آتے دامل سے ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، لیکن ہماری عزت تو 2 کوڑی کی کر گیا ہے۔ شگفتہ بیگم جو اس سارے معاملے میں اب تک خاموش رہی تھی، اپنے بدترین خدشات کا اظہار برملا کر بیٹھی۔ توفیق اور دامل نے سخت نظروں سے انہیں دیکھا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو آپ دونوں؟ مجھے تو اس سارے قصے میں 1% بھی سچ نہیں لگ رہا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکی ایک شام اور ایک رات اپنے گھر سے غائب رہے اور اغوا کرنے والا اسے بحفاظت اسے گھر چھوڑ جائے؟ کیا خوب کور سٹوری بنائی ہے میرال نے۔ شگفتہ بیگم اس سارے واقعے سے اچھی طرح خائف تھی۔ وہ اس بات کو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس سارے مسئلے میں میرال بے قصور ہے، لیکن شگفتہ میرال نے یہی بتایا ہے، وہ ابھی بھی پہلے کی طرح پاکیزہ ہے۔ توفیق صاحب دھیمی آواز سے بولے، واہ، اس نے کہا اور آپ نے مان لیا؟ اس کا کہا تو حدیث ہے۔ کیا پتا خود ہی کسی کے ساتھ چلی گئی ہو اور آپ من گھڑت کہانی بنا کر سب کو بیوقوف بنا رہی ہو۔ شگفتہ نے زہریلے لہجے میں کہا، خدا کے لیے خاموش ہو جائیں۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ بد کردار ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس کی تربیت میں کوئی کھوٹ ہے؟ نہیں مہم، آپ کی سوچ غلط ہے۔ میری میرو ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ مجھ پر مت چلاؤ دامل، تمہارے کہنے سے سچ نہیں بدل سکتا۔ میرال کا اس سارے قصے میں قصور نہ بھی ہو تو کیا یہ سچ کافی نہیں کہ وہ ایک شام اور پوری رات کسی غیر مرد کے پاس گزار کر آئی ہے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا؟ شگفتہ خاموش ہونے والی نہیں تھی۔ ان کا دل میرال سے متنفر تھا، کیونکہ وہ ایک روایتی مہر ساز کی طرح سوچ رہی تھی۔ ان کی باتوں سے بیزار ہو کر دامل اپنے پیر پٹختا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔
دوسری طرف میرال پہلے سے کہیں زیادہ خاموش اور اداس رہنے لگی۔ سب کا اسے حوصلہ دینا، اس کی ہمت بندھانا، اس پر یقین کرنا ایک طرف، تو دوسری طرف شگفتہ بیگم کی کاٹ دار نظریں اور زہریلی زبان۔ وہ اپنے ٹوٹے دل اور بکھری ذات کو سنبھال نہ پاتے کہ شگفتہ بیگم کی سرد مہری اور بے رخی اسے شدید اذیت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس سب میں دامل جیسے ہر طرح سے بے بس سا ہو گیا تھا۔ وہ لاکھ اپنی محبت، اپنی چاہت کا اسے یقین دلاتا، لیکن میرال کی گہری خاموشی اور اجنبیت دور ہی نہیں کر پاتا۔ وہ اب اس سب سے تھکنے لگا تھا۔ بس بہت ہوا، بہت کر لیا ماتم، بہت جی لیا تنہا، اب اور نہیں۔ میں سیما پھپھو سے میرال کی رخصتی مانگنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اپنی میرو کو میں خود سنبھال لوں گا۔ گمبھیر آواز میں اٹل ارادہ کیے وہ بغیر لگی لپٹی کے مدعے کی بات کرتا سب کو حیران کر گیا۔ لیکن بیٹا، ایک اغوا شدہ لڑکی کے ساتھ شازیہ بیگم ماہی جو وہیں بیٹھی تھی پریشانی سے بولی، لیکن اس کی خطرناک آنکھوں میں خون اترا۔ یہ دیکھ شازیہ بیگم کی زبان تالو سے چپل گئی۔ میرال میری بیوی، میری عزت ہے۔ اگر کسی نے اس کے خلاف اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں سب لحاظ اور تمیز بھول جاؤں گا۔ اس کا شدید ری ایکشن دیکھتے دونوں ماں بیٹی کے ساتھ شگفتہ بیگم بھی تبک کر بیٹھ گئیں۔ نہیں امی، مجھے ابھی رخصتی نہیں کروانی، پلیز آپ جا کر منع کرتے ہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مینال بیگم نے جیسے ہی اسے دامل کے فیصلے سے آگاہ کیا، وہ بدک کر ہذیانی ہوتی چیخنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس کے نکاح میں ہو، میرال ایک دن تو رخصت ہونا ہی تھا۔ مینال بیگم پچکارتی ہوئی اسے سینے سے لگائے بولی، پہلی کی بات اور تھی امی، لیکن اب میرا دل مجھے ہر پر یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اس کی شفاف پاکیزہ محبت کے قابل نہیں رہی۔ مجھ میں وہ داغ ہے امی جسے میں کبھی نہیں دھو سکتی۔ لوگوں کی چبھتی نظریں مجھے ہر پل احساس دلاتی ہیں کہ میں مجرم ہوں امی۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا بتائیں؟ وہ ان کے سینے سے لگی سسک پڑی۔ مینال بیگم کے آنسو بھی جھر جھر بہنے لگے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی ایک لڑکی کی عزت نازک کانچ سی ہوتی ہے جس میں ہلکی سی دراڑ آنے پر وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر کبھی جوڑنے یا استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ بیٹا وہ رخصتی کے لیے نہیں مان رہی، جب سے سنا ہے مسلسل آنسو بہاتی رو رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے وہ اپنی دماغی حالت مزید نہ بگاڑ لے۔ مینال اسے سکون کی گولیاں دیتی کمرے سے باہر آئیں۔ دامل سے فون پر بات کرتی بولی، میں اسے سمجھاؤں گا پھپھو، آپ تسلی رکھیں۔ اس کے چیخنے چلانے اور رخصتی سے انکار کی خبریں پہلے ہی اس تک پہنچ گئی تھیں۔ جب وہ اتنا بولتا کچھ سوچ کر گہری سانس لے گیا۔ اس کی ماں کے ذہن میں بجھے لفظ، خالہ کی فضول باتیں اور لوگوں کی قسم قسم کی گفتگو کسی ہتھوڑے کی مانند اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگی۔ وہ لڑکی ایک رات باہر مردوں کے ساتھ گزار کر آئی تھی۔ یہ نکاح ختم کرو، وہ لڑکی استعمال شدہ ہے۔ مختلف لوگ اور ان کے الزام سن کر وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا، اور اوپر سے میرال کا رخصتی سے انکار، وہ اندر ہی اندر سے کھول کر رہ گیا۔ انہی سوچوں میں الجھا وہ سیدھا ملک ہاؤس آتا اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب مینال بیگم کو دیکھ رک گیا۔ وہ کمرے میں ہے، اب تم ہی کچھ کر سکتے ہو۔ اتنا بولتی وہ اوپر چلی گئی۔ جب طویل راہداری سے گزرتے اس کے قدم انجانے احساس کے تحت تیز تیز بڑھ رہے تھے، جیسے کوئی مقناطیس اسے کھینچ رہا ہو۔ اس نے آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا تھا۔ ملگجی سی روشنی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی لائٹ جل رہی تھی۔ اس ملگجی سی روشنی میں جب اس کے دلکش آنکھوں نے بیڈ تک سفر کیا تو بھوری آنکھوں کا رنگ بڑی سرعت سے بدلا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ گلابی رنگ کی شرٹ کا گہرا گلا اس کی نازک وجود سے سر کے ہوئے کمفرٹر کے باعث دامل کے وجود میں اندیکھی سی آگ لگا گیا تھا۔ دودیا وجود کی رعنائیاں
اس حصے کو واضح کرتی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔ اس قیامت خیز سراپے سے نگاہیں اٹھانا مشکل ہوئی تھی، جس کی گدازیت دور سے دیکھنے پر ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ہاتھ بائیں رخسار کے نیچے دبائے اور دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھے، ہلکی سی کروٹ بدل کر گہری سانسیں بھرتی اسے مکمل اپنی دلربائی میں جکڑ گئی تھی۔ اس کی شرٹ کا گلا کچھ زیادہ ہی کھلا تھا، اور وہ منظر دامل نے زور سے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ گہرے سیاہ بال کچھ تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ اس کے وجود کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ ایک لٹ اس کے چہرے پر تھی اور کچھ دیر کھڑا وہ اس کے بے پرواہ اور بے خبر وجود کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ جب نیند میں ڈوبی میرال نے بے خبری اور خماری میں کروٹ بدلی۔ اس کی توبہ شکن انداز پر دامل کی رگوں میں دوڑتے خون کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ آنکھوں کا رنگ سرد سے بدلا، جبکہ کانوں میں اپنے بابا کا مطالبہ لہرانے لگا۔ دامل، وہ اب بھی معصوم ہے، اسے شاولہ لے آؤ، اسے خدا کے لیے ظالم دنیا کے رحم و کرم پر مت چھوڑنا۔ خود پہ ڈھیروں ضبط کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا اور بے حد نرمی سے اس کے نزدیک براجمان ہوتے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں کے لمس سے سمیٹتے ہوئے وہ اس کے چہرے کی نرمی محسوس کرتا جیسے بے خود سا ہوا تھا، اتنے نرم جیسے ریشم ہو۔ تھکاوٹ پل میں مدھم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو اس کے بال سمیٹنے کے بعد اس کا کمفرٹر اور لباس درست کر کے وہاں سے پلٹنا چاہتا تھا، لیکن نہیں، اس کے چہرے کی نرماہٹوں کو انگلیوں سے چھوتا بے خود ہونے لگا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کے رخسار پر گردش کر رہی تھیں، آہستہ آہستہ۔ اس کی مضبوط انگلیوں کے دہکتے لمس اور نگاہوں کے بھرپور ارتکاز میں اس کی نیند میں خلل پڑا تو وہ کسمس آئی۔ اس کی کسمساہٹ پر اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہونے لگے، جبکہ نیند میں ڈوبی میرال اپنے چہرے پر سرکتے لمس پر بے چین ہوتی بمشکل مندی آنکھیں کھول گئی تھی۔ پہلے دھندلا پن تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی بصارت واضح ہوئی تھی، اور جب اس نے اپنے اوپر جھکے چہرے کو دیکھا، خود پر جھکے اس شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹنے لگیں۔ دامل، ابھی وہ کچھ کہتی جس پر اسی کی طرف متوجہ دامل نے اپنے دل و دماغ میں ہوتی جنگ اور اس پر متضاد دل میں سر اٹھاتے ہوئے جذبات کی شوریدگی سے بہکتے ہوئے اس کے نیم وال لبوں پر جھک کر انہیں مہر لگائی تھی۔ یہ عمل اتنا بے ساختہ اور بے خودی بھرا تھا کہ وہ شخص خود بھی خود کو روک نہیں پایا تھا۔ میرال کی آنکھیں بے یقینی اور حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس کا دل ایک لمحے کو تھم سا گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں ایک پل کو تھم کر اس قدر تیزی سے دھڑک اٹھی تھی کہ وہ گنگ رہ گئی تھی۔ اس کا بھرپور وجود کانپ رہا تھا، سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ پٹی پٹی آنکھوں کے ساتھ اس ملکزی سی روشنی میں اسے دیکھ رہی تھی، جس کا ایک ہاتھ اس کے دائیں رخسار پر تھا تو دوسرا ہاتھ اس کے سر کے پاس تکیے پر پڑا تھا، جبکہ وہ اس کے ہونٹوں پہ پوری شدت سے جھکا۔ اسے جی جان سے لرزا گیا تھا۔ اس کے ہونٹ گرم تھے، نرم تھے اور بے حد مضبوط۔ اس کے ہونٹوں سے لپٹا ہو جیسے ساری کیفیات کو اس کی سانسوں میں تحلیل کرتا اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا۔ اس کے مزاحمت کرنے پر اس شخص نے اس کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ میرال نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی نرمی کو اپنے لبوں کی شدت سے محسوس کرتے دامل نے اپنا تکیے پہ رکھا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کے بدن پہ رکھا تو وہ بری طرح سے تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں، اس کے ذہن میں اچانک بہت ساری یادیں گھومی۔ یکایک وہ نقاب پوش آدمی جو زبردستی سے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، وہ کالی رات جو اس نے گھر سے دور گزاری، نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے قابل نہیں۔ اس کے ذہن میں خیال آئے تو خوف نے اسے جکڑ لیا۔ بمشکل اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے اس نے بے پناہ مزاحمت کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرال نے اس کے سینے پر زور سے دھکا دیا تھا تو اس کی ڈوبتی بکھرتی سانسیں اب اس کے مچلنے کو محسوس کرتے۔ دامل نے اس کی سانسوں کو رہائی دی تھی تو ایک گہرا سانس اس کے حلق سے نمودار ہوا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتی اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لرز رہی تھی۔ آپ حواس بحال ہونے پر وہ سرخ چہرے اور بھیگتے ہونٹوں کے ساتھ چلانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا یہ احتجاج مقابل کو مزید بہکا گیا تھا۔ اسے گہری پرشوق نگاہوں سے دیکھتے وہ پھر سے اس پر جھکا تھا اور اس نے اپنے بھیگے ہونٹ اس کے نم ہونٹوں پر رگڑے تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ احساس، یہ قربت، یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ میری سوچ سے زیادہ حسین اور نازک ہو تم، میرے بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں کے زیر کنارے پر رگڑا تھا۔ وہ جو اتنے دنوں سے اسے خود سے دور رکھے ہوئے تھا، اس وقت چاہنے کے باوجود خود پر ضبط نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس شخص کی بے باکیاں بڑھ رہی تھیں۔ وہ ناخن اس کی گردن میں کھبوتی زور سے چیخے، آپ ایک انتہائی بے شرم انسان ہیں۔ وہ غصے سے بولنے لگی، ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، جائز حق رکھتا ہوں، حق مہر بھی ادا کیا ہے، تو مجھے میرا حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ میں باقی شوہروں کی طرح زبردستی بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر کیا ہے نا کہ مجھے تمہارا پورا ساتھ چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اچھے بچوں کی طرح شرافت سے رخصتی کے لیے مان جاؤ، ورنہ تو نکاح جیسا پاک رشتہ ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ میں بھی اور یہیں تمہارے ساتھ سہاگ رات منا لوں گا، پھر کیسے مجھ سے دور بھاگو گی؟ وہ بے باک گفتگو کرتے ہوئے اس کے کان کو لبوں سے چھوتا ہوا تو وہ گھبرا کر دور ہوئی، مگر دامل نے اس کو بھاگنے کا موقع دیے بنا اسے کمر سے گھسیٹ کر اپنی گود میں بٹھا لیا، جبکہ شرم کے مارے میرال سر بھی نہیں اٹھا پائی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ دبی آواز میں منمنائی۔ چپ چاپ جا کر پھپھو سے رخصتی کے لیے ہاں بولو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمر پر پھسلتے اس کے بے باک لمس پر وہ شرم کے مارے آنکھیں بند کر گئی۔ اسے دامل سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے نکاح کو کافی وقت گزر چکا تھا، مگر اس نے آج تک کبھی حق کی مانگ نہیں کی تھی۔ اب اس کی بات سن کر اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اپنے قریب ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کی حدت محسوس کرتے وہ جلدی سے بولی، میں تیار ہوں، پلیز ایسا مت کریں۔ ایک بار پھر اس کی قربت پر گھبراتی وہ جلدی سے حامی بھر گئی تو دامل کے لب مسکرا اٹھے۔ رخصتی ہوگی اور ہر حال میں ہوگی، چاہے آپ راضی ہوں یا نہیں، میں آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور مجھے روکنے والا یہاں کوئی نہیں۔ آپ کو میرا ہر حال میں بننا پڑے گا۔ اب آپ کو آپ کی مرضی پر چھوڑنا سراسر بے وقوفی ہے۔ اگر اب آپ نے مزید رخصتی سے انکار کر دیا تو پھر آپ میرا پاگل پن دیکھیں گی میرال۔ وہ اس پر گہری استحقاق بھری نگاہ ڈالتا چلا گیا۔ میرال بے بسی کی مورت بنی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مزید اس قید سے رہائی ناممکن تھی۔ اگلے دن میرال کے ہاں کی خبر جیسے ہی شاہ ولا پہنچی، توفیق صاحب اور دامل کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ وہ شادی کی نسبت معاملات طے کرنے کے لیے مینال کے گھر جانے کی تیاری کرنے چلے گئے، جبکہ شگفتہ بیگم حق تک سی بیٹھی رہ گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دامل اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ ضد کا کتنا پکا تھا انہیں اندازہ تھا، لیکن اب یقین ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ منٹوں میں طے ہو گیا۔ دن پلک جھپک کر آگے بڑھ گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب سب کے دلوں پر میرال کو دلہن بنا دیکھ سانپ لوٹ گئے۔ وہ بے انتہا حسین لگتی اسپاٹ چہرے کے ساتھ اوپر سے نیچے تک سجی اس کے ساتھ رخصت ہو کر شاہ ولا چلی گئی۔ تم نے کہا تھا شگفتہ کہ ماہی دامل کی دلہن بنے گی،
وہ رخصت ہو کر آئے گی، لیکن دیکھو یہ اغوا شدہ لڑکی نے تو تمہیں مات دے دی۔ تم نے وعدہ کیا تھا ان کی طلاق ہو کر رہے گی۔ شازیہ غصے سے بل کھاتی چلائی تو شگفتہ نے پیار سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ صبر کریں آپ، کچھ دنوں کی بات ہے۔ میرال زیادہ دن دامل کے ساتھ ٹک نہیں پائے گی۔ بہت جلد دامل کو اس کے کنوارے پن کے ختم ہونے کا ثبوت مل جائے گا تو وہ خود اسے چھوڑ دے گا۔ اسے یقین ہو جائے گا کہ اغوا کے بعد اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ کوئی مرد کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ دامل کے سر سے بھی عشق کا بھوت اتر جائے گا۔ پھر دیکھنا اسے طلاق بھی دے دے گا اور دھکے مار کر گھر سے بھی نکال دے گا۔ اس کے بعد میں خود بڑی دھوم دھام سے ماہی کو دلہن بنا کر یہاں پر شان کے ساتھ لے کر آؤں گی۔ بس آپ میرا ساتھ دیں۔ وہ اپنی بہن کو ٹھنڈا کرتی بولی تو شازیہ بھی صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے گلاب کی بھینی بھینی خوشبو اس کی ناک کے نتھنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے اس پل کے لیے، جو ریزہ ریزہ ہوتے بکھر گئے تھے۔ اس کی زندگی اس رات کے بعد سے تباہ ہو چکی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار دامل سے نہیں کر سکی تھی۔ غصے سے سلگتا اس نے الماری سے ضروری سامان نکالتے بیگ میں بھرنا شروع کیا۔ میں یہاں سے دور کہیں اور چلی جاؤں گی۔ میں لوگوں کی آنکھوں میں چھپی خود کے لیے حقارت ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ معنی مجھے کبھی نہیں اپنائیں گی۔ میں کیوں ان کے اکلوتے بیٹی کی زندگی کو تماشا بناؤں؟ اسی لیے میں دور، سب سے دور چلی جاؤں گی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے وہ خود سے کہتی جا رہی تھی، جب اسے اپنے پیچھے دامل کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اوہ، تو آج کی خوبصورت رات میری قربت سے بھاگنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس، دامل کی جان لیوا محبت اب آپ کا قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آہستہ آہستہ اس کے قریب چل کر آتا وہ اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ مت قریب آئیں میرے، چھوڑ کیوں نہیں دیتے میرا پیچھا؟ نہیں ہوں میں آپ کے قابل۔ سمجھتے کیوں نہیں کہ سجے سجائے ڈرائنگ روم میں ٹوٹے ہوئے کھلونے اچھے نہیں لگتے؟ مجھے میری حیثیت پتہ ہے، میں کسی کا جھوٹا ہوں، حقدار ہوں۔ کیوں اپنایا آپ نے مجھے؟ کیوں کیا یہ احسان؟ اسے خود سے دور دھکیلتی وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اس کے لفظ مقابل کے دل میں گویا کانچ کی طرح پیوست ہو رہے تھے، جس کی تکلیف کے باعث دامل کی آنکھیں وحشتناک حد تک سرخ ہو گئیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ بے انتہا محبت کرتا ہوں تم سے، مجھے تمہاری پاک دامنی کا پورا یقین ہے۔ تم کل بھی میری تھی اور آج بھی میری ہو۔ اسے کاندھوں سے پکڑ کر قریب کرتا وہ بے بسی سے بولا، نہیں ہوں میں آپ کی، میں آپ کے لائق نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت تلا۔ شٹ اپ! اس کے لفظ منہ سے نکلے بھی نہیں تھے جب دامل پوری قوت سے دھاڑا کہ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ مزید کچھ آگے کہا نا تو جان لے لوں گا تمہاری بھی اور خود کی بھی۔ وہ زخمی شیر کی مانند غرایا تو میرال خوف کی مانند لرز اٹھی۔ دامل نے کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا، اس کے گرد اپنا مضبوط حصار قائم کرتا، اس کی گردن پر جھک کر اپنے تشنا لب رکھتا اسے تڑپا گیا تھا۔ اس کے پرحدت لمس پر وہ قطرہ قطرہ پگھلنے لگی، دھڑکنوں میں بھونچال بھرپا ہو گیا، جبکہ پورا وجود پسینے میں نہا گیا۔ وہ جا بجا اس کی گردن اور کالر بون پر شدتیں لٹاتا، اپنے غم و غصے کا اظہار کرتا، اس کے لبوں پر جھکا تھا، پوری شدت کے ساتھ اس کے لبوں کا جام پیتا۔ اسے سن کر گیا، سانسوں کے رکنے پر وہ کسی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ مقابل کو ہجر کے سالوں بعد وصل کے لمحے میسر ہوئے تھے جنہیں وہ پوری شدت سے جی رہا تھا۔ وہ اس کو سینے سے لگائے اپنی اور اس کی دھڑکنیں ایک کرتا اس کی قربت میں بہکنے لگا۔ جب اپنے دل کی آگ بجھاتا وہ اس سے دور ہوا، وہ گہرے گہرے سانس لیتی، زاروں قطار رو رہی تھی۔ میری وحشت اور جنون کو سکون تم ہی دو گی،
میرے بچے تم سے ہی ہوں گے. یہ بات جتنی جلدی ذہن نشین کر لیں اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. چہرہ، گردن اور لبوں پر اس کی شدت سے کیے بوسوں کی چبھن محسوس کرتی وہ سحر گئی جس کی دیوانگی کی عکاسی کر رہے تھے. اس سے پہلے وہ دیوانوں کی طرح ایک بار پھر اس کے وجود کو چومتا، اسے پاگل کر دیتا. جب میرال اپنے ہوش گنواتی اس کی باہوں میں جھول گئی. اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو میرال اس کی باہوں میں قید تھے. وہ رات میں کب اس کی قربت آ گئی پتہ ہی نہیں چلا. وہ نرمی سے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے بے قراری سے اس کی بند آنکھوں کو اپنے لبوں سے چوم گیا. اس کی آنکھوں کو چومتے اس کی نگاہیں اس کے لبوں پر ٹھہر سی گئیں. اس کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے. وہ اس کے لبوں کو چھونے کے لیے بے قرار سا ہو گیا تھا. وہ بے حد نرمی سے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا اپنے لب دبانے کی کوشش کرنے لگا تھا. اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل کی بے قراریاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں. اس کا دل سینے میں سر پٹکنے لگا تھا. اگر وہ اس کی قربت کے نشے میں مدہوش ہو گیا تو اسے خود سے دور نہیں کر پائے گا. اس نے بہت مشکل سے اپنے دل کو سمجھا کر اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا. اس سے خود سے دور ہو رہا تھا. اگر وہ دوبارہ سے اس کے وجود کی نازکی میں کھو گیا تو وہ اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکے گا. لیکن وہ اپنی بے قراری کا کیا کرتا جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی. اس نے اپنے بےتاب لبوں کو اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے اس کے گالوں کو چوما تھا. اس نے یہیں پر اپنے جذبات کو لگام لگانے کی پوری کوشش کی تھی. وہ کتنی ہی دیر اس کے ماتھے پر لب رکھ کے گہری سانسیں لیتا رہا تھا. یقیناً وہ اس کی نیند ڈسٹرب کر چکا تھا. اس نے اپنے جذبات کو یہیں پر روکنا تھا، لیکن دامل کا اپنے جذبات پر لگام لگانا آسان ہوتا تو کیا ہی بات تھی. وہ اس کے چہرے کو آہستہ سے اپنی طرف پھیرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا. وہ مجبور ہو گیا تھا. اس کے جذبات اس کے ساتھ پھر سے دھوکہ کر گئے تھے. اپنا کنٹرول کھوتے ہوئے پوری طرح اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا. جبکہ اپنے بالوں میں اس کی انگلیوں کا نرم لمس محسوس کرتے ہوئے وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تھی. دامل نے خمار بھری نگاہوں سے اس کے لبوں کو بخشتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی. دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں دھڑک رہی تھی. اس کی آنکھوں کی شرم و حیا دامل کو لمحوں میں بے قرار کر گئی. وہ دوبارہ سے بنا سوچے سمجھے اس کے لبوں کو قید کرتا مدہوشی سے چومنے لگا. لیکن پھر اچانک جیسے ہوش میں آیا تھا. گڈ مارننگ مائی لو. چلو اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، پھر ہم ساتھ مل کر نیچے چلیں گے. میں نہیں چاہتا میرو کسی کو بھی ہمارے اس بند کمرے کے اندر کے حالات معلوم چلے. پیار سے اس کی ناک پر بوسہ دیتا وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا تھا. بند ہو گیا تو میرال نے کب سے روکی ہوئی اپنی سانس باہر نکالی. دامل کی دہکتی قربت کبھی کبھی اس کے حواس سلب کر دیتی تھی. کچھ ہی دیر میں دونوں اچھے سے تیار ہوئے نیچے آئے تو دیکھا شگفتہ بیگم کے ساتھ ماہی بھی بیٹھی تھی. وہ غصے سے گھورتی دونوں کو دیکھ رہی تھی. دامل کے چہرے کی خوشی پر اور مسکراہٹ غائب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ میرال سر جھکائے کھڑی تھی. دونوں نے توفیق صاحب کو جھک کر سلام کیا، پھر شگفتہ بیگم کو ان کی گھورتی نظروں سے اندر تک جھلسا گئیں. بیٹھو بیٹا اور اچھے سے ناشتہ کرو، توفیق صاحب خوش دلی سے بولے تو دامل اس کا ہاتھ پکڑے اسے ایک کرسی پر بٹھا گیا. وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی سامنے بیٹھی ان دو خواتینوں کی نظروں سے خوف زدہ ہوئے ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی. دامل بیٹا ایک ضروری کام کی بات کرنی ہے، تم ناشتہ کر لو، کچھ دیر کو پھر میرے کمرے میں آنا. توفیق صاحب یہ بولتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تو دامل بھی اٹھنے لگا. جب میرال بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی. تم کہاں جا رہی ہو؟ اچھے سے بیٹھ کر ناشتہ ختم کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر ہم پھپھو کے پاس چلیں گے. وہ پیار سے اسے دیکھتا حکم صادر کر گیا تو وہ مجبوراً اسے واپس بیٹھنا پڑا. اب وہاں ان تین عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اسے اپنی جیت مت سمجھ لینا میرال، بہتر ہوگا تم خود ایسے حالات پیدا کرو کہ وہ تمہیں چھوڑ دے.
پتہ نہیں ان مردوں نے تمہیں کس کس طرح سے استعمال نہیں کیا ہوگا۔ میرا بیٹا کیسے ایک استعمال شدہ لڑکی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے؟ شگفتہ بیگم حقارت سے بولی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا مومانی جان، میں بالکل پاک ہوں، آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ وہ دکھ سے بولی۔ تمہارا یقین؟ جو رات باہر گزار کر آئی ہو، جاؤ بیوی، بیوقوف اپنے ماموں اور شوہر کو بناؤ، مجھے نہیں۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں دامل کی زندگی سے چلی جاؤ، ورنہ وہ حشر کروں گی کہ بچی کچھ عزت میں نہیں رہے گی۔ شگفتہ نے اپنا زہر اگلتے ہوئے کہا تو اس بے عزتی پر وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج ان کی گرینڈ ولیمے کی تقریب تھی اور پورے ہوٹل کو اصلی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ بہت سے مہمان آئے تھے۔ میرال سفید رنگ کے بہت حسین پیروں تک آتی پوشاک پہنے، بالوں کا خوبصورت جوڑا بنایا اور ڈائمنڈ کی جولری پہنے بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کا دل شگفتہ بیگم کی باتوں، ان کے رویے سے بوجھل تھا۔ کوئی خوشی، کوئی لمحہ اسے سکون نہیں دے رہا تھا۔ دامل کے چہرے پر چھائی خوشی کی چمک الگ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے مہمانوں کے بیچ سے ہوتے اسٹیج پر جا بیٹھے۔ ماہی اور شازیہ ایک طرف کھڑی غصے اور حسد بھری نظروں سے میرال کو گھور رہی تھی۔ تمہیں ایسے حالات خود پیدا کرنے ہوں گے کہ دامل تمہیں خود چھوڑ دے۔ ان الفاظوں کی بازگشت بار بار گونجتی اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے ایک پل کو سر اٹھا کر دامل کی طرف دیکھا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر بیٹھی ہو۔ جب وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آج کی اس خوبصورت شام میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ سچ جسے آپ سب انجان ہیں۔ اس کی خوبصورت آنکھیں ہلکی سی نم تھی۔ شگفتہ بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا جیسے کسی انہونی کا انتظار ہو۔ ماہی؟ شازیہ کے چہرے پر بھی ہلکی سی حیرانی کے ساتھ چمک آئی۔ وہیں توفیق صاحب اور دامل کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اس نے پل میں صورتحال کو بھانپتے تیزی سے اس کے پاس آتے اس کے کان میں جھکے غرایا، میرو، خبردار جو کوئی تم نے ایسی ویسی کوئی بکواس کی تو میں اس بار لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس کی خطرناک آواز میں دی گئی دھمکی پر اس کے اندر تک کی روح کانپ گئی۔ میں آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں دامل۔ یہاں سب کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے مجھ جیسی ایک واشدہ لڑکی کے ساتھ شادی کر کے کتنا بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ اپنے اندر ہمت جمع کرتی وہ بے خوفی سے بولی، اپنی حدیں پار نہیں کرو میرو، تم نے اب تک میری نرمی، میری محبت دیکھی ہے، ایسا نہ ہو میں تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھوں۔ اس کی آنکھوں میں اندیکھی آگ جل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے میرال کی کلائی پر گرفت مضبوط کی، جس سے اس کی سسکی نکل گئی۔ میں معذرت خواہ ہوں آپ سب سے، میری بیوی کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ یہ مجھ سے محبت ہی اتنی کرتی ہے کہ ہر کسی کے سامنے اس کا اظہار کرتی ہے۔ اب بھی آپ سب کے سامنے یہی کہنے والی تھی، لیکن ابھی ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں نے کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں، آپ سب لوگ انجوائے کریں۔ سب مہمان پھر بھرپور نگاہ ڈالتا وہ مصنوعی مسکراہٹ سے بولتا اسے کھینچ کر اندر ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں لاتے اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ایسے چھوڑا کہ وہ لہرا کر بیڈ پر گری۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ ہاں، پورے مہمانوں کے سامنے میری عزت نیلام کرنے چلی تھی؟ وہ غصے سے دھاڑا، عزت؟ کیسی عزت جب میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہوں میں آپ کے قابل، چھوڑ دیں مجھے، میں آپ کو کوئی خوشی، کوئی سکون نہیں دے سکتی، میں اندر آپ کو مطمئن کرنے کا قابلیت نہیں۔ جس بات میں آتی وہ بولی، لیکن اسے جلد احساس ہو گیا کہ اس نے کیا بولا ہے۔ شرم سے اس کا چہرہ جھک گیا۔ دامل کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لیے ایک قدم آگے آتا اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ ڈیل۔ میرال کی سانسیں جیسے اس کے سینے میں ہی رک گئیں، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ دامل نے خمار بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس کے چہرے کو سہلایا، تو تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے جسمانی طور پر سکون نہیں دے سکتی، تو ٹھیک ہے، ڈیل پکی ہوئی۔ اگر واقعی میں تم سے سیٹسفائی نہیں ہو سکے، مجھے جسمانی ضرورت ایک اچھی بیوی کی طرح پوری نہ کر سکی، تو میں وعدہ کرتا ہوں میرو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا،
اس کے بے باک لفظوں پر میرو شرم سے لرزتی پانی پانی ہو گئی۔ اپنی محبت کو اپنا بنانے کے لیے میں ہر حد سے گزر سکتا ہوں۔ جب تمہیں میرا بننا ہے تو یہ انتظار کیسا؟ میرے لیے لمحہ لمحہ بھاری ہے۔ تم مجھے اپنی دسترس اپنی پناہوں میں چاہتے ہو، یہی میرے عشق کی حد ہے۔ عنقریب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ تمہارے کمزور سے اعتراضات کچھ معنی نہیں رکھیں گے۔ تمہیں ایک پل کے لیے بھی اپنی قربت سے رہائی نہیں دوں گا۔ ہر لمحہ ہر پل تمہاری سانسوں پر قابض رہوں گا۔ تم نہیں جانتی کتنی پیاس ہے مجھے تمہارے نرم گلابی لبوں کی۔ میں تمہیں اپنی طلب کے لیے اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم تڑپ جاؤ گی میرو۔ تم خود کہو گی کہ دامل مجھے پیار کرو، بس پیار، مجھ سے دور مت جاؤ۔ دامل نے ہاتھ بڑھا کر میرال کے نچلے لب کو نرمی سے اپنی انگلی سے چھوا تو وہ اس کی حرکت پر کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ پلکیں شفاف آرس پڑنا چاہتے ہوئے بھی سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ اس کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ جاؤ، جا کر کہہ دو سب سے، ہو جاؤ آزاد، بچا لو اب خود کو میرے جنون سے۔ اسے کلائی سے پکڑ کر واپس سب کے بیچ لے جاتے بول رہا تھا۔ میرال کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ اس کی باتوں سے میرال کو خوف محسوس ہوا۔ اسے اندازہ ہوا وہ ہر صورت اسے اپنا بنا کر ہی چھوڑے گا۔ دامل نے ایک بار پھر اسے سب مہمانوں کے بیچ لا کھڑا کیا۔ بولو میرو، جو کہنا چاہتی ہو۔ وہ ہلکی آواز میں بولا تو میرال زور سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر شگفتہ بیگم کی دھمکی گونجنے لگی۔ آج تمہیں ہر حال میں تقریب میں تماشا کرنا ہوگا۔ سب کو بتانا ہوگا تم کیسی استعمال شدہ لڑکی ہو جسے اغوا کر کے کچھ مردوں نے تمہیں زبردستی استعمال کیا اور پھر میرے دامل نے تمہیں اپنی عزت بنایا، تم پر احسان کیا۔ میں جانتی ہوں تمہارے اور دامل کے بیچ کوئی میاں بیوی والا رشتہ نہیں ہے۔ تم اسے وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ اگر آج تم یہ نہ کیا تو یاد رکھنا میں بہت برا حال کروں گی تمہارا۔ میرال کو لگا یہ سب سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے سر کو تھامے اس سے پہلے گرتی جب دامل نے اسے تھام لیا۔ دامل جانتا تھا میرال میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ سب کے سامنے یہ سچائی بیان کر سکے، لیکن بند کمرے میں جو اس نے دھمکی دی تھی اس پر عمل وہ آج رات ہی ہر حال میں کر کے رہے گا۔ شاہ ولا میں 2 گھنٹے بیت چکے تھے لیکن دامل اور میرال کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ سب ہوٹل سے گھر آتے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شگفتہ بیگم، شازیہ اور ماہی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ جب توفیق صاحب اندر آئے، کیا ہوا؟ دامل اور میرال کہاں ہیں؟ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ شگفتہ بیگم تیزی سے ان کے پاس آتی بولی، دامل میرال کو ہاسپٹل سے فارم ہاؤس لے گیا ہے۔ دونوں ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، کل تک گھر آ جائیں گے۔ میری بات ہوئی ہے دامل سے، میرال ابھی بالکل ٹھیک ہے، بس بھوکے رہنے کی وجہ سے اسے تھوڑے سے چکر آ گئے تھے۔ آپ لوگ بھی سب آرام کریں۔ توفیق سب پر ایک نگاہ ڈالتے آرام سے بولے، پھر اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آنٹی، اب تو وہ دونوں فارم ہاؤس میں اکیلے ہوں گے، ہمارا تو سارا پلان ہی چوپٹ ہو گیا۔ وہ لڑکی دامل کو آج حاصل کر لے گی۔ ماہی کے آنسو گرنے لگے۔ اس کا دل یہ سوچ سوچ کر ہی ڈوبا جا رہا تھا کہ اس پل دامل میرال کی باہوں میں ہوگا، لیکن اب وہ کیا ہی کر سکتے تھے۔ شازیہ، ماہی اور شگفتہ بیگم چہرے پر دکھ اور مایوسی لیے ایک دوسرے کو بس دیکھ کر رہ گئے۔ میرال نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو سامنے دامل کو خطرناک ارادے لیے بیٹھا دیکھ تو اس کی سانسیں تھم گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دامل نے اسے ایک ہاتھ سے پھرتی سے پکڑتے صوفے پر دھکا دیا۔ میرال صوفے پر گری تو دامل نے جھک کر اس کی ٹانگیں صوفے کے اوپر کی اور خود بھی اس کے اوپر آ گیا۔ نہیں دامل، پلیز ایسا۔ میرال مزید کوئی بکواس کرتی، دامل نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کر اس کی سانسیں روک دی اور اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے لے جا کر اسے اوپر کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی دھڑکنوں کو پکڑ کر مسلا۔
میرال کے نشیب و فراز پوری طرح اس کے سامنے اس کے جذبوں میں آگ لگائے ہوئے تھے۔ دامل کی اس قدر بے رحمی پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس نے دامل کے کاندھوں پر اپنے ناخن مارتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ پیچھے ہونے کے بجائے اسے سختی سے اس کی دھڑکنوں کو دبانے لگا۔ میرال کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ تکلیف کے باعث اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دامل نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھول کر میرال کی آنکھوں میں دیکھا، جو اپنی پوری کی پوری آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم بہت نازک ہو میرال، تمہارا بدن پھول کی طرح ہے، کیوں تم مجھ جیسے پہاڑ سے الجھ کر بکھرنا چاہتی ہو؟ تمہیں خود پر ترس نہیں آتا؟ میں اب مزید تمہیں مہلت دے کر خود سے بدگمان نہیں کر سکتا۔ دامل اس کی ٹانگیں اٹھا کر اپنی کمر پر لپیٹتا، اس کے چہرے پر جھک کر اپنی گہری سانسیں میرال کی سانسوں میں چھوڑتا ہوا بولا، ایک بات یاد رکھنا، تمہیں میری پناہوں سے دنیا کی کوئی بھی طاقت آزاد نہیں کر سکتی۔ جب تک میری سانسیں چلیں گی تم میرے قید میں، میری پناہوں میں، میری باہوں میں میرے وجود کا حصہ بن کر رہو گی۔ میری قربت کی شدتیں سہنے کے لیے خود کو تیار کرو۔ آج کے بعد میں تم پر بالکل بھی ترس نہیں کھاؤں گا۔ دامل اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا تو میرال کا چہرہ سرخ ہوا تھا، رونے کی وجہ سے آنکھیں گلابی ہو گئی تھیں۔ دامل اس کی گردن کو اپنے لبوں سے گیلا کرتا، اس کی بیوٹی بون پر ہلکے ہلکے دانت گاڑنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میرال کی کمر پر سفر کر رہے تھے، جس سے میرال کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ دامل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے تھوڑا اوپر کیا اور آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ باری باری اس کے بدن کے ایک ایک حصے کو اپنے لبوں سے گیلا کرنے لگا تھا۔ وہ بہت نرمی سے میرال کو خود میں سمیٹ رہا تھا۔ دامل نے اس کے کاندھے پر آگے کی طرف آئے بال تکیے پر گرایا اور اس کی دھڑکنوں کو ہاتھوں سے چھوا تو میرال کے لبوں سے ہچکی نکلی تھی۔ دامل اس کے بدن کی نازکی کو لبوں میں دباتا پینے لگا تھا۔ میرال کے لیے اس کا نرم لمس بھی کانٹوں سے کم نہیں تھا۔ دامل اس کے بدن پر اپنی جنون اور شدتوں کی مہر لگا رہا تھا اور وہ اس کے لمس کو برداشت کرتی مرنے والی ہو گئی تھی۔ دامل نے پیروں میں پڑا کمبل اپنی کمر تک اوڑھا اور خود کو بے لباس کرتے میرال کے پیٹ پر لب رکھے تھے۔ جیسے جیسے دامل کی چھاپ اس کے وجود پر پڑ رہی تھی، ویسے ویسے اس کے اندر کی تمام زخم جیسے بھر رہے تھے۔ باہر اچانک ہوتی تیز بارش اور اندر کمرے میں پھیلی پیار کی گرماہٹ، دونوں مل کر ایک عجیب سا نشہ کھول رہے تھے۔ وہیں شاولہ میں ماہی کی رات کانٹوں پر کٹی تھی۔ صبح ہوتی ہوئی شگفتہ بیگم کے پاس پہنچی، آنٹی دامل اب تک نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہیں وہ دونوں ایک جسم جان نہ ہو گئے ہوں۔ ماہی سسک پڑی جب شگفتہ بیگم تھکی آواز میں بولی، ماہی اب کیا رونا، کچھ فیصلے قسمت کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لیا دونوں کو الگ کرنے کا، لیکن ان دونوں کا ساتھ رب کی مرضی ہے، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر میرے بیٹے نے اسے اپنا لیا تو میں اس کے خلاف جا کر اپنے بیٹے کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتی۔ وہ میری اکلوتی کل کائنات ہے، اس کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ ان کے لہجے میں ایک بے بسی تھی، انہیں خوف ستا رہا تھا کہ میرال ان کی سازشوں کے بارے میں دامل کو نہ بتا دیں۔ صبح جب میرال کی آنکھ کھلی تو اتنی حسین صبح دیکھ کر اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دامل کی پرشوق نگاہیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اٹھ گئی میری جان، چلو فریش ہو جاؤ، اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ محبت سے چور لہجے میں بولا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میرال شرم سے سرخ ہوتی اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔
اس کی ایک رات کی محبت نے ہی میرال کے دل میں چھپے سارے خوف اور وسوسے، ساری سوچیں دھو ڈالی تھیں۔ اسے اپنے ہاتھوں سے سجاتا سنوارتا محبت کی ساری کنجیاں پکڑا گیا تھا، جیسے میرال کا دل ہر غم اور فکر سے آزاد ہوتا ہوا میں پر پھیلائے اڑ رہا تھا۔ تھینک یو، وہ نم آنکھوں سے اس کے ہاتھوں پر باری باری لب رکھتی ہوئی بولی تو دامل نے فرحت جذبات میں اسے اپنے سینے میں بھینچ لیے۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو میرو، تم نہیں تو کوئی نہیں، وہ محبت سے کہتا مسکرا دیا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ جب میرال خوفزدہ نظروں سے ان راہوں کو دیکھنے لگی، اس کے دل میں ماہی اور شگفتہ بیگم کے خوف جڑ پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ جیسے شاولہ پہنچے سب کا دھیان ان پر تھا۔ میرال کا قیمتی جوڑا اور اس کی کھلی کھلی رنگت چہرے پر چھائی شرم و حیا کی لالی صاف بتا دے رہی تھی کہ وہ پیا من بھاگ گئی ہے۔ ماہی نے نفرت سے مٹھیاں بھینچ لیں، اپنی سرخ آنکھوں سے دونوں کو دیکھتی وہ وہاں سے سیدھی اپنی گاڑی میں بیٹھتی چلی گئی۔ اب کچھ نہیں بچا تھا اس کے لیے یہاں پر جس کے لیے وہ رکتی۔ میرال کو کڈنیپ کروانا، اسے ڈرانا دھمکانا، یہاں تک کہ ان ماں بیٹی نے شگفتہ بیگم کے دل میں بھی اس کے لیے نفرت اور شک پیدا کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، انسان چاہے لاکھ برا سوچ لے کسی کے لیے، لیکن اوپر بیٹھا رب ساری تدبیریں پہلے ہی کر بیٹھتا ہے۔ اس کے ایسے برتاؤ پر سب توفیق صاحب اور دامل نے تعجب سے سجاتا دیکھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ وہ ماں کی طرف دیکھتا پوچھنے لگا، چھوڑو اسے، آج میری پیاری بیٹی اتنی پیاری لگ رہی ہے، ہٹو مجھے سے پیار کرنے دو۔ شگفتہ بیگم اپنے دل کی ساری کڑواہٹ نکال باہر پھینک دی، میرال کے ڈرے سے اپنے وجود کو اپنی باہوں میں بھر گئی۔ مجھے معاف کر دو میرال، میں غلط تھی، انہوں نے اسے سینے سے لگائے بہت آہستہ آواز میں کہا۔ تو میرال صدمے سے حیران پہلے تو انہیں دیکھتی رہی، پھر خوشی اور مسرت سے ان کے زور سے سینے سے لگی کھلکھلا دی۔ اس خوشی بھرے پلوں کو دیکھ کر سب کے چہرے مسکرا اٹھے۔ آج اتنے دنوں کے بعد جا کر اسے اس گھر میں پہلی طرح کی خوشیاں ملی تھیں۔ سورج کی چمکتی روشنی اور ہوائیں گواہ تھی کہ یہ درد بھرا رشتہ اب روحانی رشتے میں بدل چکا تھا۔ آزمائش ختم ہو چکی تھی اور خوشیوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ وہی ماہی جو تیز گاڑی چلاتی اپنے گھر کو لوٹ رہی تھی، اچانک اس کی گاڑی کے سامنے گاڑی آ رکی۔ اس نے فوراً سے بریک مارا جس سے گاڑی جھٹکے سے رکی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی جب اس میں سے ایک موٹا کالا آدمی باہر نکلتا ماہی کی طرف آیا اور اسے زبردستی کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ کیا رے چھمیا، میرے پیسے کہاں ہیں؟ تو نے لڑکی کو کڈنیپ کروانے کے لیے مجھے 25 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، پیسے کہاں ہیں؟ وہ آدمی کرخت آواز میں بولا تو ماہی کے پسینے چھوٹ گئے۔ راجا بھائی، پیسے میں دے دوں گی، کچھ وقت دو۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، تیرے ڈرامے بہت ہو گئے، مجھے لگتا ہے تو پیسے دینے والی نہیں، اٹھاؤ اسے اور لے چلو۔ وہ آدمی غصے سے پلٹ کر اپنے آدمیوں سے بولا تو وہ چیختی چلاتی ماہی کو اٹھا کر لے گئے۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، جیسے ماہی کا ہوا۔